अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन इसराइल हमास फ़लस्तीन लड़ाई कहेंगे, पहले उसी पे बात करेंगे और फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ जिनके आने में ख़ज़ां के मौसम में लाहौर की फ़िज़ाएँ फूल बरसाएंगी और क्या तैयारियां हैं, क्या ज़ोर शोर है और नया बयानिया कि वो आएगा और सब कुछ पलट देगा, सारी महंगाई दूर हो जाएगी, खुशहाली का दौर दौरा होगा, अमन सलामती होगी, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी और सब मुतमईन हो जाएंगे। कि किसी ने खूब कहा कि सुन्नी शिया बरेलवी वहाबी तो लड़ते रहे 70 साल आपस में जन्नत के चक्कर में, मगर कल पटवारी जन्नत ले जाएंगे। कमाल बात है। फिर अमेरिका में ये जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, वहाँ जो मुसलमानों को इस वक्त सूरत हाल का सामना है, जो उनकी अपनी पैदा करते हैं, उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और बीच में कोई और मौजू आया तो यकीनन मैंने लिख के रखा है और साथ में आपको एक वीडियो तो मैं 2 दिखाऊंगा। एक शादी का वीडियो, एक मेहंदी का वीडियो दिखाना है मैंने आपको कि इस निज़ाम को समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। देखें जी, जो लोग बाकायदगी से देखते हैं उन्हें याद होगा कि पहले प्रोग्राम में हमास के हवाले से कहा था कि इस लड़ाई के एंड पे 4-5 हज़ार 6 हज़ार के करीब फ़लस्तीनी मारे जाएंगे और फिर सुलह सफाई हो जाएगी। तो 4,000 अब तो हो चुके हैं, 2-4 दिन और ढील दी जाएगी ताकि अब अगली बार कोई हिम्मत ना करे, जुर्रत ना करे कि प्रॉक्सीज जो हैं उनका दौर ख़त्म हो गया। मैं रोज़ बताता हूँ, अब ये जो आखिरी रह गई हैं इन्हें फारिग करना है। जहाँ तक ये सवाल है कि जी इसराइल को तो पहले से पता था, 9 मई का भी तो लोग कहते हैं ना पहले से पता था। तो जो मुसीबत बन चुके हों उन्हें फारिग करने के तरीक़ेकार होते हैं ना, ठंडे दिल से फैसले किए जाते हैं कि नज़र भी ना आए और काम भी हो जाए। आपने देखा ना कि शोर मचाती पीटीआई कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो गई। और साजिश की तैयारी तो आपने ख़ुद की थी, मौका दिया था। तो हमास को ये गलत फहमी थी कि फिर कैदियों के बदले कैदी छुड़वा लेंगे। इस सिचुएशन में एक दिलचस्पी ये भी है कि इस्माइल हानिया उस कतर में रहते हैं जहाँ जिस होटल में वो क़याम पज़ीर हैं उससे 20 मिनट दूर अमेरिकन आर्मी बेस है और उसी कतर में फिर मुज़ाकरात होंगे कैदियों की रिहाई के लिए। तो ये सब कुछ अजीब सा लगता है। खैर, बहुत दर्दनाक मनाज़िर हैं, बहुत तकलीफ़ देह मनाज़िर हैं, मगर रियासतों के अपने तकाज़े होते हैं। कहने दीजिए कि जब कोई प्लानिंग करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता हो, उसके नताइज का इल्म होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट नेट क्या निकलेगा। स्पेकुलेशंस तो होती हैं ना, अंधाधुंध। अच्छा, फिर आवाम सब चार्ज है, मुस्लिम उम्मा पूरी की पूरी, रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं। मगर कभी गौर भी करें कि जब आपके अपने मुल्कों में जब कोई निज़ाम ही नहीं है, हज़ारों साल पुराने निज़ाम अभी तक चल रहे हैं, उन्हीं को रंग बदल बदल कर, शेप बदल बदल कर, नए नए कपड़े पहना कर, मलबूस करके, नई नई चीज़ों से पुरानी बोतल में, नई बोतल में पुरानी शराब बेची जा रही हो, तो यही होता है। नेचर का एक दस्तूर है, कानून है कि ताकत का तबादुल हमेशा ताकत से बरकरार होता है।
جس پر اسرائیل عمل کر رہا ہے. اور دعاؤں اور بد دعاؤں سے اگر یہ کام چلتا جو اس وقت پوری مسلم امہ کر رہی ہے، تو آج مجھے کہنے دیجئے کہ قدرت نے جو نظام بنایا ہے نا، آپ نے نوٹ کیا نا، سائنس پڑھی اکثریت نے، کہ فریم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. کوئی چیز بھی باہر نکلتی ہے تو وہ گر کر خاک ہو جاتی ہے. تو قدرت اپنا نظام نہیں توڑتی. اس نے پیغمبروں کو بھی یہ سمجھایا اور بتایا کہ پورے انسانی رویوں اور تقاضوں کے عین مطابق تمہیں معاملات کو حل کرنا ہے اور طے کرنا ہے، انہی مرحلے سے گزرنا ہے جس سے ایک عام آدمی گزرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کربلا میں یزیدی فوج کو ختم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے لمحہ بھی میرے خیال میں ایک طویل وقفہ ہے. وہ تو ختم کر دیتا اور فتح ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا. حق کی لڑائی لڑنے والے شہید ہو گئے سب، اور یزید کو بظاہر فتح ملی. مانتے ہیں نا اس بات کو؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا کہ کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے، مگر وہ درمیان میں نہیں آیا، اور نہ کبھی آئے گا. کہ اس نے اپنے جو اصول طے کیے ہیں اسی کی بیس پہ تو ہمارے درمیان بھی اصول آئے ہیں نا. تو وہ اپنے نظام کو ہلنے جلنے نہیں دیتا کہ اس راہ میں جو آئے گا اپنی پلاننگ، اپنی تدبیر اور اپنی قوت، طاقت، اپنے شعور، دانش کے ساتھ نتائج سامنے آئیں گے. جب تک اس بات کو مسلمان نہیں سمجھیں گے کہ نظام بھی ان سے ادھار لیا ہوا ہو، جو ظاہری نظام، اور ساری زندگی کی ضروریات بھی انہی سے لی جا رہی ہوں، اور پھر انہیں جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے کر جہاد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بس ذہن میں رکھیں کہ اتنا مارا جائے گا کہ حماس کو لوگ فلسطین کی گلیوں میں گھسیٹ کر ماریں گے. کہ وہ بچے آپ نے دیکھے ہیں نا کہ بچی رو رہی ہے، چلا رہی ہے، کہ اس کے ماں باپ جا چکے ہیں، 8 سال کی بچی، اور ایک بچی کو بلڈنگ سے نکالا ہے جس کے ماں باپ بھی جا چکے ہیں، اور وہ اپنی اپنے ماں اور باپ کو ڈھونڈ رہی ہے. اس کی نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی ہیں. رحم نہیں آتا، ساتھ میں رونا بھی آتا ہے، بقول غالب کے کہ دل کو روؤں پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحگر کو میں. وہ سما ہے. مگر ریاستوں کے اپنے تقاضے ہیں، اور جو ریاستیں ان کو سمجھتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، اور وہی چلتی ہیں جو ریاستیں اپنے عوام کو دھوکہ دیتی ہوں اور عوام خاموشی سے گردن ڈالے پڑے ہوں، تو پھر یہی رزلٹ سامنے آتے ہیں. شعور کا مظاہرہ جب تک نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کے حقوق کا احساس نہیں ہوگا، تو پھر دوسرے انسانوں کو حقوق خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گے. اور پھر جو انسانیت نے طے کر رکھا ہے اور جس پر سب نے سائن کر رکھے ہیں، تو اس کے مطابق چلیں گے تو صلح اور امن اور خوشحالی و ترقی آئے گی. بہرحال تو نواز شریف آ رہے ہیں کل. آپ دیکھیں نظام کو، ایک کو لاتے ہیں، ایک کو دوڑاتے ہیں، ایک کو بھگاتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، کسی کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں، اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں وہ پھر ڈیل کر لیتے ہیں، اقتدار سے چپڑ جاتے ہیں. ایک ڈیل کر کے آ رہا ہے، ایک ڈیل کے ترلے ڈال رہا ہے، اور ایک اس بات پہ ناراض ہے کہ اس سے ڈیل کیوں نہیں ہوتی، اس سے ڈیل کیوں نہیں کی گئی. کہ ایسی ڈیل آپ نے کبھی سنی نہ دیکھی ہوگی کہ لاہور کی فضاؤں سے خزاں کے موسم میں، کہ جب پتے پھول جھڑ رہے ہیں، وہاں پھول برسے ہی ہے.
ہیلی کاپٹر سے ہی صحیح مگر تازے فریش، اور عین ممکن ہے ہالینڈ سے منگا کر بکھیرے جائیں، پھیلائے جائیں اور فضا سے برسائے جائیں، کہ دولت ہو، طاقت ہو اور دماغ ہو ساتھ میں کہ کیا کھیل کھیلنا ہے، تو بہار خزاں میں لوٹ آتی ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لاہور کے ایک اسکول کے بچے ہیں، سرکار پوری انوالو ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ اور پوری نگراں حکومت تو وہ خود ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور دلچسپ خبر سناؤں گا، جو حفیظ اللہ نیازی ہمارے محترم دوست ہیں، انہوں نے آج کل بڑا زبردست ویلاگ کیا ہے، جن کے صاحبزادے حسان نیازی اس وقت سانہ 9 مئی کے الزام میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون دے اور ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کو آپ سب جانتے ہیں، میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ ان کا سینہ، ان کے گھر میں رہنے والوں کا سب کا سینہ ٹھنڈا رکھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف جو ووٹ کو عزت دے رہے تھے، اب سب کو پتہ چل گیا نا۔ اور کیسے پتہ چلا ہے؟ کمال پتہ چلا ہے، پوری مسلم لیگ پریشان ہے کہ یہ پبلک کو کیا جواب دیں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتنے بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور سب پریشان ہیں، کہ یہ پتہ کیسے چل گیا۔ تو اس پہ ایک لطیفہ سنتے چلیے۔ ایک لڑکا اپنی ماں سے آ کے پنجابی میں کہتا ہے، ماں روتے ہوئے، کہ ماں مینو گلی چ سارے منڈے کتا کتا کہندے نے، کہ ماں مینو گلی چ سارے منڈے کتا کتا کہندے نے۔ ماں سن کے حیرانی سے خاموش ہو گئی، انگلی دانتوں میں دے لی۔ تو بیٹا کہتا ہے، ماں تو چپ ہو گئی ہے، بول دی کچھ نہیں ہے، کہ کچھ کی سوچنا پئی ہے؟ تو ماں کہتی ہے، میں سوچنی ہاں اے گل گھروں باہر نکلی کیویں، یہ بات گھر سے باہر نکلی کیسے؟ تو اس پہ اور تبصرہ تو کرنا بے وقوفی ہوگی۔ بہرحال بس یاد رکھیں کہ یہ ایک طے شدہ نظام ہے، اور جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اس ریاست میں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نوٹ کریں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے یہ کھیل شروع ہو گیا کہ ایک کو بھگاؤ، ایک کو لے کر آؤ، ایک کو آسرا دے کے رکھو، اور لالچی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں، ایک سے ایک بڑا لالچی ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکے۔ آپ دیکھیں نا کہ کل تک کیا کیا سختیاں تھیں، اب کیا ہے کہ وہ عدالتیں ہیں جو الٹے سیدھے کیسوں میں سزائیں دے رہی تھیں، اب ساری ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ایسے ایسے کیسوں میں ہو رہی ہیں کہ سرکار پیش ہی نہیں ہوتی، اور سرکار ہاں میں ہاں ملاتی ہے عدالت میں کہ حنیف عباسی بھی رہا ہے، اور مریم نواز بھی فارغ ہے، اور شہباز شریف بھی۔ اچھا دیکھا جائے تو شہباز شریف نواز شریف سے بڑے سیاستدان ہیں کہ انہوں نے بھائی کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ فوج کے ساتھ مل کے ہی حکومت ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کو اقتدار نہیں مل سکتا، صرف دھکے ہی ملیں گے۔ آپ غور تو کریں، وہ عمران خان اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے جب وکلا کو بھیجتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ کہتی تھی نا عدالتیں، روز کہتی تھیں کہ اسے لے کر آؤ، اور خان صاحب جو عدالت جانا ہی نہیں چاہتے تھے مگر وہاں پیش ہونا پڑتا تھا۔ لاہور کی عدالت میں تو آئے دن جایا کرتے تھے نا، مگر وہی عدالتیں، وہی نظام ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تو وہی اسی نظام کا حصہ ہے نا، کہ ملزم نہیں، مجرم جو ایبسکانڈر ہے، بھاگا ہوا ہے، اسے پروٹوکول سے، سرکار کے پروٹوکول کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی،
تو یہ میوزیکل چیئر ہے، یہ ایسا ہی چلتا رہے گا جب تک ہے. آپ لوگ جانیں، آپ کا کام جانیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. یہ ریاست ایسے ہی چلتی رہے گی جب تک بھی چلنی ہے. اب میں آپ کو بڑی خبر سناتا ہوں، دلچسپ ترین خبر سناتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی نے ولاگ کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب دیکھنا یہ ہے کہ جنوری فیبرری میں انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بظاہر مجھے تو ابھی یہ لگتا ہے، اور میری اطلاعات ہیں بقول ان کے، کہ آرمی چیف جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوں گے. اب دیکھنا ہے نواز شریف کیا ہوتے ہیں، مگر چیف ایگزیکٹو وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب دیکھا جائے تو چیف ایگزیکٹو اس وقت وہ خود ہی ہیں کہ ہر طرف سوشل میڈیا پہ کہ جناب ڈالر بھی کنٹرول کر لیا، اسمگلنگ بھی کنٹرول کر لی اور بہت سارے معاملات درست کر دیے. اور وہ آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر، آپ کا شکریہ. یاد آیا کچھ؟ بڑے بڑے بورڈ لگ گئے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کہاں تک سوچ رہے ہیں. اور یا تو بقول کچھ لوگوں کے کہ یہ ٹرائل بیلون تھا جو حفیظ اللہ نیازی سے مارکیٹ میں لایا گیا کہ ان کے صاحبزادے اندر ہیں. مگر میرا دل نہیں مانتا. میں اب بہت صاف کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر خود نہیں آئیں گے. انہیں کیا ضرورت ہے جب سارا نظام ان کے آگے ان کے قدموں میں پڑا ہے اور ہر چیز وہ ڈیل کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے انہیں سامنے آنے کی. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی، پھر جو معاملات اس وقت ہیں بین الاقوامی برادری میں، جو اکانومی کے حالات ہیں، اس میں کون بات کرے گا. اچھا پھر ایک طرف یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ان کی اکانومی کیا ہے. یہاں یہ مخصوص ملکوں کے درمیان ہی گھومتے رہتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا آج وزیر تجارت جو ہیں اعجاز گوہر صاحب کہ ایک ایگزام کوئی بینک ہے چائنا کے وہاں ملے ہیں، بہت بڑی خبر بنی ہے. اچھا بھاگ دوڑ کے یہ چائنا پہنچ جاتے ہیں. یہ نواز شریف شہباز شریف اگر آ جاتے ہیں، انتخابات ہو جاتے ہیں تو جناب ٹرکی دوڑ جائیں گے، سعودی عرب چلے جائیں گے، یو اے ای چلے جائیں گے. کبھی آپ نے سنا کہ یورپ، کبھی کوئی آپ کا وزیر تجارت گیا ہو یا پرائم منسٹر گیا ہو اس بنیاد پہ کہ جناب تجارتی کچھ تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، کچھ مذاکرات ہیں بڑی کمپنیوں سے، ملٹی نیشنل سے. غور کریں نا ان باتوں پر. یہ 3 سے 4 ملکوں کے درمیان ہی آپ کی اکانومی ہے، آپ کی ایکسپورٹ امریکہ میں ہے. آپ ان کے سامنے مجبور ہیں، بے بس ہیں، اور ان کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کرو، میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کرو، ان کے دماغ میں ہے بھوسا. I'm sorry. اگر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا جو آپ کی 30 ارب کی ٹوٹل اکانومی ہے اس کی ایکسپورٹ کی، تو وہ زیرو پہ آ جائے گی اگر انہوں نے بائیکاٹ شروع کر دیا. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو حرکتیں ہیں، اس پر غور کریں. اپنے آنے والی نسلوں کو ایسے برباد نہ کریں جیسے حماس وہاں برباد کر رہا ہے. مسائل کا حل ایسے نہیں نکلتا کبھی بھی. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دیں گے. انہوں نے بائیکاٹ کیا تو تھوک لگا کے رونے کے لیے آنسو جو ہے نا وہ تھوک لگا کے نہیں نکلیں گے. ذہن میں رکھیے گا. تو بات ہو رہی تھی کہ جناب کیا وہ چیف ایگزیکٹو خود بن جائیں گے. بظاہر مجھے تو نہیں لگتا، مگر بھائی کوئی خطے میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو نظر آ رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ جو افغانیوں کو نکالنے کی کہانی ہے، ہو سکتا ہے پریپریشن ہو رہی ہو کہ جناب کوئی بڑی جنگ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو اندرون ملک کوئی مسائل پیدا نہ ہوں. مگر اس میں ابھی تک تو ناکامی نظر آتی ہے. جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج 100 لوگ خاندان چلے گئے، 17 لاکھ تو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اور بتانے والے 3 ملین تک بتاتے ہیں. تو 100 روزانہ 200 روزانہ جانے سے آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ تو عین ممکن ہے کچھ ہونے جا رہا ہو، کیونکہ میں باخبر آدمی نہیں ہوں، بالکل صاف کہہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ پاسبل نہیں بظاہر نظر آتا. مگر جناب خبر لانے جو لے کر آئے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کسی نے بہت ہی کلوز اس میں کہا ہو. اب میں آتا ہوں امریکہ کے معاملات پر.
دیکھیں جی بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، مگر انسان ہے، بیہیویئر جو ایک ہیومن بیہیویئر ہے وہ تو کاؤنٹ ہوتا ہے نا، ہمیشہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ میری حکومت ہو، میرا انفلوئنس ہو اور آپ میرے خاندان کے میرے گھر کے پیچھے لگ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو میں بھی کروں گا نا، چاہے کتنا ہی میں بڑا اچھا انسان ہوں، کتنا ڈیموکریٹک ہوں، کتنا اظہار رائے پر اور ایکسپریشن آف فریڈم پر میرا ایمان ہو، مگر ہم تو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے نا، تو وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور ایک دو واقعات بھی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 9/11 کے بعد اتنے واقعات نہیں ہوئے جو اس بار ہوئے ہیں تشدد کے حوالے سے۔ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ کل نیو یارک سٹی میں جمعے کی نماز کے بعد مسلمان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نماز جمعہ سڑک پر سٹی ہال کے سامنے پڑھیں گے اور واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں جی امریکہ نے، یورپ نے آپ کو کوئی لیٹر لکھ کے تو بلوایا نہیں ہے، آپ بڑے تگ و دو سے، بڑی محنت سے، بڑی آنیاں جانیاں دکھا کے وہاں تک پہنچے ہیں، گھر بھی بنائے ہیں، روٹی بھی کمائی ہے، بچے بھی پڑھائے ہیں، وہ بچے انہی کے سسٹم کا حصہ ہے۔ آپ زندگی کو جو آپ کے نزدیک ہیومن رائٹس ہیں وہ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ جو بنیادی سوال ہے جس کا کوئی اب تک جواب نہیں دے رہا کہ آپ نے حماس سے کسی نے پوچھا ابھی تک کہ بھائی آپ نے یہ جرت کیسے کی کہ آپ گھس گئے اور اتنے لوگوں کو مار ڈالا؟ تو جوابی کارروائی میں ٹھیک ہے کہ ریاست کو تشدد کے جواب میں تشدد نہیں کرنا چاہیے، مگر جب ایک ریاست چاروں طرف سے گھری ہوئی ہو اور بہت ڈری ہوئی ہو، خوفزدہ ہو، یہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ ایک خوف کی علامت بھی ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور بنانے کے لیے کہ جوابی کارروائی بڑی ہونی چاہیے تاکہ سامنے والا خوفزدہ ہو جائے، ڈر جائے اور دوبارہ ہمت نہ کرے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں نے وہ جو پی ٹی آئی کے بلاگر ہیں حیدر مہدی کینیڈا سے جو وہ باتیں کرتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، میں کسی کے بارے میں غلط لفظ نہیں استعمال کروں گا۔ جیسے آج انہوں نے حفیظ اللہ نیازی کے لیے جو زبان استعمال کی، ان کے چہرے پہ ماتھے پر نماز کا نشان ہے اور چہرے پہ سفید داڑھی بھی ہے، بال بھی سفید ہیں، مگر جو ان کا اسٹائل تھا وہ بالکل جیسے اہل یوتھ کرتے ہیں کہ ایک نئے ہی کلچر دیا ہے۔ ساتھ میں میرے بزرگ دوست، میرے بہت محترم شاہین صاحبائی بھی تھے، وہ اس گفتگو سے کرنی بھی کترا رہے تھے۔ تو انہوں نے باتوں میں کہا کہ جی امریکہ میں اب جو تشدد ہو رہا ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں، اور کیئر ایک ادارہ ہے اسلامک کونسل آف ریلیشن کے نام سے جو بڑا کام کرتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے حوالے سے بھی، اور ہر موقع پہ سامنے ہوتی ہے، وہ ایک اسی موضوع پر اسرائیل وار کے حوالے سے کوئی سمٹ کرنے جا رہے تھے، کوئی کانفرنس تھی، تو جو تھریٹ کے بعد وہ کینسل کر دی گئی، ہوٹل میری لینڈ میں بتایا جاتا ہے۔ تو میرے ایک اور دوست نے مجھے کنفرم کیا کہ یہ تھریٹ تو بہت ہے۔ دیکھیں جی جب تک آپ انٹرنیشنل لاز کو فالو نہیں کریں گے اور ایک ہی طرف کی کہانی آپ سنائیں گے، کوئی بھی ہو، ایک طرف کی کہانی ناقابل قبول ہوتی ہے، دونوں رخ دیکھ کر ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک آپ کو اسی کا سامنا رہے گا۔ پھر وہ حیدر مہدی فرماتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تھنک ٹینک بن جائے، یہاں پر مسلمانوں کو جمع کر لیا جائے اور کوئی بڑا کام کر لیں۔ آپ میں اس پہ بہت زیادہ نہیں، آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ایک تو جو ٹلٹڈ لوگ ہوں نا، جو کسی سیاسی پارٹی سے جڑے ہوں اور اس کے لیے آخری حدیں کراس کر لی ہوں، جو ریاست کو اس کی عزت و آبرو کے اور ساتھ سلامتی کے در پہ آ گئے ہوں، اپنے غصے میں، اپنی نفرت میں یا اپنے پیسے بنانے کے اس میں، ان کے ساتھ مل کے جب بھی آپ کوئی تھنک ٹینک بنائیں گے اور پاکستان کی پالیٹکس کو انوالو رکھیں گے، جو یہ لوگ رکھیں گے، تو پہلی ناکامی تو آپ سمجھیں یہیں ہو گئی۔ دوسری یہ کہ حقائق کی روشنی میں تھنک ٹینک بننا چاہیے۔ بہت عرصے سے میں یہ بات کہتا رہا ہوں، شاید پہلا آدمی ہوں جو میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک جگہ جمع بھی ہونا ہوگا،
اپنی ایک آواز بھی بنانی ہوگی اور ریسرچ کے ساتھ حقائق کی روشنی میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل لاز کی سچائی جانتے ہوئے پھر ہی کوئی تھنک ٹینک آگے بڑھ سکتا ہے. اور جس ریاست میں رہتے ہیں اس کی اسٹیٹ پالیسیز جو ہیں اس سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں مگر اس سے نفرت نہیں کر سکتے. اس کی بنیاد پر آپ کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتے کسی بھی نفرت کا. تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں جو لوگ اس جانب کام کر رہے ہیں وہ غور کریں. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جب تک دونوں رخ نہیں دیکھیں گے معاملات درست نہیں ہوں گے. اور پاکستانی امریکن یا پاکستانی یورپین ان کے لیے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان کی نظر وہ امریکن پالیٹکس کریں کسی نام سے بھی کریں ان کی نگاہیں یہاں کے خزانے پہ پاکستان کے اور یہاں کے عہدوں پہ لگی ہوتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں روز دیکھ. اب سب سے آخر میں جو دوسرا ویڈیو تھا وہ دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو. تب سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں اسد گجرال سم تھنگ، میرے ذہن میں تو نام بھی پورا صحیح نہیں آتا، میں دیکھ لیتا ہوں. اسجد گجرال صاحب ان کے صاحبزادے کی مہندی ہے. اس کو دیکھ کے آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ آپ کا عدالتی نظام 139 نمبر پر کیوں ہے اور یہ جج کیا ہیں. ان کی میں وہ لفظ نہیں ادا کرنا چاہتا جو اس وقت میرے منہ میں آیا تھا. بس اس ویڈیو میں آپ کے پورے نظام کی کہانی موجود ہے، اسے دیکھیے، انجوائے کیجیے. اللہ حافظ. اج شادی میرے ویر دیے، اج شادی میرے ویر دیے.